चले। तो जनाब आपने देखा पार्लियामेंट की दुकान तो मौजूद है मगर शटर डाउन है। ये वो सियासी अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है जिसने पूरे पाकिस्तान में चौक चौराहों को बंद करना था, और आज ये चंद दर्जन अपोजिशन के लोग पार्लियामेंट से अपने घर से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। इनके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, ताले लगा दिए गए हैं। बड़े बड़े ज़ोमा हैं, बड़े बड़े सियासी लीडर हैं, जो सेनेटर्स हैं ऐवान बाला के और कौमी असम्बली के अरकान, जिन्होंने आज एहतजाज किया है। और एहतजाज किया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं बानी पीटीआई इमरान खान, उनकी एक आंख ज़ाया होने के खदशात पैदा हो गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अभी तक तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं हुआ, और चंद ही गज के फासले पे सुप्रीम कोर्ट भी अपने तहरीरी हुक्मनामे के बगैर ही एक ज़ुबानी हुक्मनामे के साथ काम चला रही है। और तवक्को की जा रही है कि कल यानी 16 फरवरी तक इमरान खान के हवाले से हुकूमत कोई अपने तौर पे कोई एहसान करेगी, कोई काम करेगी ऐसा कि जिससे इमरान खान की आंख या उनकी बिनाई जो है वो बहाल की जा सके। मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर और अदील सरफराज। साकिब, क्या मंजर है कि ये वो अपोजिशन इत्तेहाद है जो पूरे पाकिस्तान को पहिया जाम करने चली थी और आज खुद पार्लियामेंट के गेट के अंदर जाम होके रह गए हैं, और ये तो इशारे दस्तूर पे नहीं निकल पा रहे। तो इन्होंने क्या करना है, आज हुआ क्या है और आज किस लिए इकट्ठे हो रहे थे जो ये नहीं कर सके? कल जब रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट आने के बाद हमने देखा कि अलीमा खानम, उसके बाद सोहेल खान अफरीदी, सलमान अकरम राजा, उनका गुस्सा जो है वो लाल पीले हो रहे थे। और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, रात को ऐलान किया कि यहाँ पार्लियामेंटेरियंस धरना देंगे यहाँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर। और इस ऐलान करने के बाद मेरे ख्याल में जो पार्लियामेंटेरियन समेत पूरी जो लीडरशिप है सो गई। और उन्होंने ये सोचा कि शायद जो इस्लामाबाद की पुलिस है वो फूलों की एक सेज सजाएगी और उसके बाद एक पूरा प्रोटोकॉल लगाएगी और उनको कहेगी आएँ जी आप बैठे धरने पे, हम आपको जनाब प्रोटोकॉल देते हैं। इस तरह कभी नहीं होता कि आपने कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी है, आपने कोई अपना मुतालबा मनवाना है, आप ये तवक्को रखें कि पुलिस नहीं आएगी, पुलिस नहीं रोकेगी, पुलिस जो है वो कहीं बैरियर नहीं लगाएगी। ये नहीं हुआ करता। तो हुआ कुछ यूं कि इन्होंने टाइम रखा था जुमा के बाद का। वैसे तो इनको चाहिए था कि सारे सुबह 10 बजे यहाँ पे इकट्ठे हो जाते पार्लियामेंट हाउस में, 100-150-200 बंदा यहाँ पे होता, उनका पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स, MNAs, उनके बाकी जो लीडर्स हैं वो यहाँ अंदर होते, कम से कम उनका एक इज्तिमा तो होता। अच्छा, वो लोग कुछ जो है वो पार्लियामेंट लाजिस में बैठे हुए थे, पुलिस ने उनको वहाँ रोक लिया। अब कुछ जो है वो KP हाउस बैठे हुए थे, पुलिस ने उनको वहाँ रोक लिया। और कुछ चंद जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस बैठे थे, उन्होंने यहाँ रोक लिया और रेड जोन को सील कर दिया, कहानी खत्म। मतलब ये है कि पार्लियामेंटेरियंस ने आना था, एक भी नहीं आया, यहाँ की कोई एक भी नहीं पहुंच सका। मैंने आपको बात की कि पुलिस का काम ही रोकना होता है, हुकूमतें रोकती है, जो अपोजिशन है उसने अपने एहतजाज को कामयाब करना होता है। तो ये पुलिस की कामयाबी समझे। हम ये कहेंगे कि अब आपने बड़ी अच्छी बात की कि हुकूमत के रहमो करम पे है कि वो अब जो है इमरान खान साहब के हवाले से जो मर्जी है फैसला करे, पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है वो नहीं करवा सकती, बज़ाहिर ऐसे लगता है। जी अदील, ये क्या हुआ अभी गेट पे? हमने देखा महमूद खान अचरजई को भी देखा, अल्लामा नासिर अब्बास को भी देखा, PTI के और दूसरे लीडरान को भी हमने देखा। ये गेट पे आके किया क्या उन्होंने? गेट पे आके हाथ हिला के गेट और वो वापस चले गए। वो ऐसे लगता है कि कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं है इनकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने बताया कि मुख्तलिफ जमातें हैं इसमें, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है। अब जैसा कि साकिब साहब बता रहे हैं कि कुछ लोग KP हाउस में, कुछ लोग पार्लियामेंट लॉजेस में और कुछ यहाँ पर, इनमें इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं थी कि भाई आज हमें सुबह इस वक्त तक यहाँ पर पहुँचना है, हम पहुँच जाएँ। कोई नहीं पहुँचा। जब वक्त आया आपके एहतजाज का कि तकरीबन 2-2:30 बजे, जैसे ही वो बाहर निकले उनको पता चला आगे तो नाके लगे हुए हैं जी, हमें तो जाने की इजाज़त नहीं। और फिर उन्होंने लीडरशिप को बता दिया सर हमें तो मना कर रहे हैं तो हम लिहाजा नहीं आ रहे, हम वापस जाकर सोने लगे हैं, आप जो हाजिरी लगानी है लगा लें। ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पर आकर उन्होंने हाजिरी लगाई और साथ ये भी कह रहे हैं जी कि हम उस वक्त तक बैठे हैं जब तक हमारे मुतालबात नहीं मान लिए जाते। अव्वल तो उनके मुतालबात समझ में नहीं आ रहे, और दूसरी बात ये है, मुझे तो ये लग रहा है कि शायद ये भी कुछ अश्योरेंसेस के बाद ही आए हैं वहां से अंदर,
اور یہاں گیٹ تک ان کو آنے کی اجازت دی گئی ہے، ادروائز تو یہ گیٹ تک بھی نہیں آ رہے تھے۔ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے حکومتی لوگوں سے، طارق فضل چودھری اپوزیشن کے چیمبر میں آئے اور ان سے انہوں نے کوئی بات چیت کی، رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی غالباً کوئی رابطہ قائم ہوا، اور اس کے بعد یہ لوگ آئے، انہوں نے یہاں پر ایک حاضری اپنی لگوائی ہے اور اب بیان دے رہے ہیں وہاں پہ اندر جا کر، اندر والے دروازے پر، کہ ہم تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک مطالبات مان نہیں لیے جاتے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اتنا مشکل نہیں تھا یہ احتجاج جتنا انہوں نے بنا دیا ہے اس کو۔ ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کے اوپر مکمل خاموشی ہے۔ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آرڈر ابھی نہیں آیا، لیکن اس کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جا رہا۔ جو گزشتہ روز سماعت ہوئی ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اوپن کورٹ میں ایک مختصر حکم نامہ لکھوایا، obviously اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کرنا تھی، وہ ابھی تک آیا ہی نہیں، اور اس کے اوپر بہت زیادہ تشویش کا اظہار ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے زیادہ تشویش کا اظہار جو بنتا ہے نا سر، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی، اور اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید اگر عمران خان صاحب کی آنکھ سے متعلق چیزیں پبلک ہو جاتی تو پی ٹی آئی کیا کچھ کر بیٹھتی۔ اب تو پتہ چل گیا ہے سر، 85% آنکھ ضائع ہو گئی ہے، رپورٹ آ گئی ہے۔ کہاں ہے پی ٹی آئی؟ کہاں ہے پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ؟ کہاں ہے وہ ملک گیر احتجاج جس کے خدشات ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو تھے؟ وہ تو اس وقت گھر میں بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوں گے کہ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف جس نے ہمارے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ جو اپنے گھر سے باہر نکل کر سڑک پر نہیں آ پا رہے، وہ کیا ملک گیر احتجاج کریں گے یا ہڑتالیں کریں گے؟ ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ اتنے نااہل ہیں، اور ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ شاید ان کو کچھ ایشورنسز دے دی گئی ہیں جس وجہ سے اب یہ صرف دکھاوے کے لیے ایک احتجاج کر رہے ہیں اور واپس چلے گئے۔ بہرحال عادل، یہ تو بڑا ہی افسوسناک قسم کا میں سمجھتا ہوں کنڈکٹ ہے اپوزیشن جماعتوں کا بھی، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کی قیادت کا بھی، کہ وہ اتنے بڑے مسئلے کے اوپر ایک چھوٹا احتجاج، یعنی کہ یہ احتجاج صرف پارلیمنٹیرینز کا تھا، یہ عوامی احتجاج نہیں تھا، یہ کوئی ڈی چوک پہ لانگ مارچ کرنے کی کال نہیں تھی، اور ان کی یہ اوقات ہے کہ پارلیمنٹیرین بھی احتجاج نہیں کر سکے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو الیکٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ لیے وہ بھی نہیں احتجاج کر سکے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس والے جو ہیں چند وقت یہاں پہ گزار کے اب یہاں سے یہ بھی چل پڑے، گرین بیلٹ پہ بیٹھے، گرین بیلٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں گے۔ اب یہ دھرنا تو رہے گا، مگر اب دوسری طرف آتے ہیں، پی ٹی آئی کو تو تیاریاں ہم نے دیکھ لی، ان کا کنڈکٹ دیکھ لیا، ان کی غلط منصوبہ بندی دیکھ لی، ان کی کمزوریاں دیکھ لی، مگر ہمارے اداروں کا کیا رویہ ہے، ہمارے اداروں کا کیا کنڈکٹ ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اٹارنی جنرل سے 16 تاریخ تک کی کمٹمنٹ لی کہ 16 تاریخ یعنی کل تک کی جو ہے، اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ ہم کل تک کی 16 تاریخ پر نہیں، کل نہیں، آج 13 فروری آج 13 ہو گئی ہے، منڈے تک کی لی ہے کہ 16 تاریخ تک جو ہے، 30 گھنٹے پہلے یہ انہوں نے لی تھی۔ اور یہ وہ کیا کرنا تھا حکومت نے؟ اچھا وہ بھی واضح نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو آرڈر لکھوایا تھا، انہوں نے گیند جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں پھینک دی تھی کہ آپ اس کا نوٹس لیں، اور اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ وہ ہماری رسپانسبلٹی ہم دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھ لیں گے؟ کیا وہ میڈیکل بورڈ بنائیں گے؟ کیا ان کا اسپتال میں شفٹ کریں گے؟ کیا ان کو گھر میں شفٹ کریں گے؟ کیا ان کو باہر کے ملک میں دیں گے؟ کچھ پتہ نہیں ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو ابھی تک آرڈر جاری نہیں کیا، یہ ان کی کمزوری ہے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت کا حتمی فیصلہ کیا کرتی ہے، کہ وہ کیا کر سکتی ہے حکومت، تو اس کے مطابق وہ اپنے آرڈر کو بھی پھر لکھیں گے۔ حالانکہ ایک صفحے کا بھی آرڈر نہیں تھا، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس میں بھی تاخیر کر دیا۔ کیا پتہ ڈیٹیل ریزننگ دے رہے ہوں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ڈیٹیل ریزننگ والی بات تھی، انہوں نے ڈائریکشن بھی نہیں دی تھی، انہوں نے اٹارنی جنرل سے ایشورنسز مانگی تھی، اپنی تو ان اور کا بلکہ تھا ہی نہیں کچھ، اپنا مطلب کچھ بھی نہیں سپریم تھا۔ کورٹ نے کل جو آرڈر چیزیں پاس تھیں، کیا، دونوں پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم کوئی آرڈر نہیں دے رہے، ہم کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہے۔ یہ حکومت سے پوچھا، اٹارنی جنرل نے کہا جی ہم کریں گے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کی طرف سے ایشورنس ہم لکھ رہے ہیں۔ یہ آرڈر کرنا تھا، اور 30 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ علیمہ خانم جو ہے عمران خان صاحب کی فیملی سے، انہوں نے ابھی دوسرا ٹویٹ کیا ہے آج، انہوں نے کہا کہ اس وقت 4 بج چکے ہیں شام کے، کل صبح 10 بجے یہ کیس ہوا تھا، اور ہم آرڈر کا ویٹ کر رہے ہیں کہ آرڈر آئے تو فردر ہم بھی اپنے لحاظ سے جو ہم نے فورم ایگزاسٹ کرنے ہیں اس کی طرف دیکھیں۔ تو لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب حیران کون ہے؟ پہلے تو انہوں نے کل جو ریاکشن دیا اتنی خوفناک رپورٹ پہ، اس پہ حیرانگی ہمیں ہو رہی تھی، لیکن اب دوسری حیرانگی یہ ہے کہ آرڈر ہی نہیں دے رہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کتنی تگڑی ہو کے نکلتی ہے، لیکن اب اس جیسے احتجاج کے بعد تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی جو ہیں وہ 2 بار سوچیں گے کہ میں نے جو اوپن کورٹ میں آرڈر لکھوایا تھا وہ بھی میں کچھ زیادہ ہی کر گیا ہوں، میں جذباتی ہو گیا تھا، کیونکہ یہ پی ٹی آئی والوں کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ٹائٹل تو رینک تو بچا لیا نا انہوں نے، اور یہ وہ عدالت ہے جہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں انصاف مانگنے کے لیے،
اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی عدالت کوئی نہیں ہے۔ اگر اس عدالت کا ایک صفحے کا حکم نامہ وقت پہ جاری نہیں ہو سکتا اور اس عدالت کے حکم نامے میں اٹارنی جنرل کی تعریف کر کے حکومت سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ غور کریں اور خود ہدایات بھی نہیں دی جاتی، تو پھر سیاستدانوں کو ہم جتنا بھی تنقید کر لیں، سیاسی جماعتوں میں تنقید کر لیں، لیکن جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ناکامی ہے، بظاہر کمزوری ہے، بظاہر عدم فعالیت ہے، اس کو آپ درگزر تو نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں سپریم کورٹ کو کل بڑے واضح اور ٹھوس انداز میں جو ہے کارروائی کرنی چاہیے تھی، جو نہیں کی گئی، اور بہت سارے معاملات ایسے تھے جو کمرہ عدالت میں پڑھنے ہی نہیں دی گئی، وہ رپورٹ جو خود عدالتی معاون نے تیار کی تھی، سپریم کورٹ کے حکم پہ تیار ہوئی تھی، اور چیف جسٹس نے اتنی اجازت نہیں دی کہ جو انہی کے حکم پہ رپورٹ تیار ہوئی تھی اس کو کھلی عدالت میں پڑھ دیا جاتا، اور وہ بعد میں پھر وہ آنکھ والا معاملہ جو ہے جب وہ رپورٹ پبلک ہوئی تو وہ سامنے آیا۔ بلکہ سلمان صفدر جو ہے وہ 2.5 گھنٹے انہوں نے جو وہاں پہ گزارے، 2.5 گھنٹے، تو وہ کہہ رہے تھے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ان کو بات بھی یحییٰ افریدی صاحب نے نہیں کرنے دی، بلکہ جو شاہد بلال صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ آپ جو ہے وہ فرینڈ آف کورٹ ہیں، آپ وکیل نہیں ہیں ان کے۔ جب انہوں نے کہا کہ ان کے فیملی ممبر کی ملاقات کی بات بھی ہوئی تھی تو وہ ان کو ناگوار گزری تھی۔ تو ایک تو آپ نے سپریم کورٹ کے بطور ادارہ ان کے نیگلیجنس کی بات کر لی، تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں حکومت کی۔ حکومت جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کا ویٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی مطلب بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ جیل رولز میں لکھا ہوا ہے، قوانین بڑے واضح ہیں کہ قیدی کے ساتھ کب کیسا کس طرح آپ نے سلوک رکھنا ہے، اس کے حوالے سے کسی کورٹ کا کوئی آرڈر ضرورت ہی نہیں ہے۔ بغیر آرڈر کے جب اتنی چیز، اچھا عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ ہے، حکومت نے ان کو پیمز میں لا کر یہ اسٹیبلش کر دیا کہ آنکھ کا معاملہ ہے۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ 85% میری آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے۔ اب چیزیں اسٹیبلش تو ہو گئی نا، حکومت نے خود بھی ایڈمٹ کیا کہ ہم لائے تھے، ان کا مسئلہ زیادہ ہو گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، اور ان کو جب اٹارنی جنرل نے وہاں ایشورنس دے دی، آرڈر آتا رہے گا، آپ جو ہے وہ اپنا کام کریں۔ میڈیکل رات کو جو ڈاکٹر خرم ہیں لاہور کے، وہ رات کو بتا رہے تھے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک ہمارے سامنے رپورٹ نہیں آئی، میں کوئی حتمی فائنڈنگ تو نہیں دے سکتا، لیکن اس قسم کی جو بیماری ہے اس میں جو وقت ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس میں تاخیر بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو عمران خان صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 3 ماہ پہلے یہ معاملہ ہوا تھا، پھر تو اگر تب سے تھا تو پھر تو یہ تاخیر بھی ہو سکتا ہے ہو چکی ہو، لیکن اب بھی مزید تاخیر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ آج کا دن بھی حکومت نے تو ایسے ہی گزار دیا ہے۔ دیکھیں نا، حکومت کا کنڈکٹ کے اوپر عدیل بات ہو رہی ہے، کوئی آسمان گر پڑتا کہ اگر منتخب اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ شارع دستور، یہ ان کی دستور ہے، یہ شارع دستور ہے، یہ پولیس والوں کا شارع دستور پہ میں تو سمجھتا ہوں داخلہ ہی بین کر دینا چاہیے، اور یہ پوری شارع دستور پارلیمنٹ کا ایک حصہ قرار دے دینی چاہیے۔ یہاں پہ آ کے پولیس والے باہر سے گیٹ بند کر رہے ہیں، کس کے حکم پہ پارلیمنٹ کے گیٹ کو بند کیا گیا؟ پہلے تو یہ سوال بتائیں نا، کیا یہ پارلیمنٹ اسپیکر کی نہیں ہے؟ کیا یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ اس کا کوئی تقدس نہیں ہے؟ کیا اسلام آباد پولیس کا کوئی افسر یہ حکم دے سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے گیٹ کو بند کر دو؟ کل آئی جی پولیس جو ہے وہ کہے گا شہباز شریف کے وزیر اعظم ہاؤس کا گیٹ پہ تالا مار دو، کل وہ کہیں گے آصف زرداری کا ایوان صدر کے گیٹ پہ تالا مار دو، وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن اسپیکر اس پہ سوال اٹھائے گا، جو اسپیکر کسٹوڈین ہے اس سارے جو پارلیمنٹ ہاؤس کا، اگر کون سا اسپیکر کے آپ ایاز صادق کی بات کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے ایاز صادق صاحب کے ہوتے ہوئے اندر گھس کے پارلیمنٹیرین کو گھسیٹ کے اسلام آباد پولیس کے لوگوں نے باہر نکالا تھا، اسپیکر نے کیا کر لیا؟ یہ وہی اسپیکر ہے، انہوں نے تو شکر کیا ہوگا کہ اندر نہیں آگے باہر سے ہی تالا مار کے چلے گئے۔ انہوں نے اسپیکر نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اسپیکر کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ استحقاق مجروح نہیں ہوتا پارلیمنٹ کا کہ باہر سے کوئی سرکاری ملازم آگے پارلیمنٹ کا گیٹ تالا بند کر کے چلا جس طرح کی یہاں پر ترامیم ہو رہی ہیں، استحقاق تو مجروح کافی عرصے سے ہو رہا ہے، یہ بنیادی سی چیز ہے، اور آپ کی بات درست ہے، یہ احتجاج کوئی عوامی احتجاج نہیں تھا، ایک سمبولک احتجاج تھا۔ اراکین پارلیمنٹ نے یہاں پر آنا تھا، اپنی چند تقاریر کرنی تھی اور واپس چلا جانا تھا، یا اگر انہوں نے بیٹھنا بھی تھا تو یہاں ہی بیٹھنا تھا، چند لوگ ہوتے، آپ کو سڑک بھی بند کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے جان بوجھ کر ایک چیز کو پہلے تو ہوا بنایا اور اس کے بعد ان کو یہاں پر باہر آنے سے روک دیا۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان سے ان کو خطرہ کیا تھا۔ یا تو چلے ایک بہت بڑا موب آ جائے نا سر، اکٹھا ہو جائے، ڈی چوک بند کر دیا جائے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یار سیکورٹی کے بھی خدشات ہیں، حکومت کے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، ان کو تو کوئی مشکلات نہیں ہے۔ الٹا یہ لوگ تو خود ایکسپوز ہوتے ہیں، جتنے لوگ یہ ماشاءاللہ سے آئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی بھی اتنی اچھی حکمت عملی ہے کہ وہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں کھلے چوک کے اوپر، اور پتہ چلتا ہے جی کتنے اراکین پارلیمنٹ۔ اس میں یہ ہوتا نا، دیکھیں اگر یہ
اراکین پارلیمنٹ، اپوزیشن کے اراکین اس پارلیمنٹ کے سامنے یہاں پہ بیٹھ جاتے، دھرنا دے دیتے، تو یہ ایک انٹرنیشنل خبر ہوتی، کیونکہ یہ وہ ڈی چوک ہے جو پچھلے کئی سال سے یہاں پہ کوئی شخص نہیں آ سکا. یہاں پہ ڈی چوک کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی احتجاج نہیں کر سکا. اگر یہ اراکین پارلیمنٹ اس ڈی چوک پہ بیٹھ جاتے تو یہ ڈی چوک کا جو ایک وہ جو خوف بنایا ہوا تھا 26 نومبر کا، وہ خوف بھی ختم ہوتا. آپ بھول رہے ہیں اسی شارع دستور کے اوپر مریم نواز صاحبہ جب وہ اپوزیشن میں تھی، وہ یہاں پر آئی تھی جب چیف جسٹس بندیال صاحب تھے کورٹ روم نمبر 1 میں، آپ کو یاد ہے نعروں کی آوازیں اور گالیوں کی ایون آوازیں اندر تک آ رہی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کر رہے تھے اس احتجاج کو. احتجاج سر ہوتے آ رہے ہیں ہر سال، ہر حکومت میں. 26 نومبر کے بعد سے نہیں ہو رہا نا. وہ اس حکومت 26 نومبر کس نے کیا تھا؟ اب تو بات پھر چلے، آپ تو 26 نومبر میں بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے، لیکن جو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ آئینس تک رہے. لیکن 26 نومبر کے بعد واقعی آپ کی بات درست ہے نا، ریڈ لائن تھی 26 نومبر. اس کے بعد تو اب ایسا لگتا ہے کہ احتجاج کا حکومت کو بھی خوف نہیں رہا کہ اس لیول پہ احتجاج کرنے کا کوئی سوچے گا. اور اگر کوئی تھوڑا سا بھی احتجاج چند اراکین پارلیمنٹ بھی کرنے کی سوچتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بھی اجازت. میرا یہ خیال ہے کہ آج کے آپ نے آئس کی بات کی، میں یہاں مطلب وہ بتاتا چلوں ناظرین کو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ سہولت کار آئس کا جو مطیع اللہ جان صاحب ایک جھوٹا کیس ہے اس کو ایسے چلا رہی ہیں جیسے کوئی منشیات فروش ہوتے ہیں نا، وہ جو ہے وہ ان کے خلاف کیسز چلائے جاتے ہیں، اس طرح کیس جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. جی آپ سوال کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کو آج ایک بار پھر اس کی اوقات یاد دلا دی گئی. اور یہ اوقات کس نے یاد دلائی؟ کیا یہ شہباز شریف کی وزیر اعظم کی جرت ہے کہ اس پارلیمنٹ کو باہر سے تالا لگائے؟ اس کی جرت ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کون ہے؟ وہ اسی پارلیمنٹ کے قومی اسمبلی کے لیڈر آف دا ہاؤس ہے. وہ اپنے آپ کو لیڈر آف دا ہاؤس کہتے ہیں. اور یہ پارلیمنٹ کی بات نہیں، یہ شہباز شریف جو کہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے، ان کے ہاؤس کو باہر سے جو تالا لگایا گیا ہے، کیا یہ شہباز شریف کے حکم پہ لگایا گیا؟ کیا یہ آئی جی پولیس کے حکم پہ لگا؟ ایک سرکاری ملازم جو ہے اگر پارلیمنٹ کو تالے مار سکتا ہے تو پھر تو اس پارلیمنٹ کو ویسے ہی بند ہو جانا چاہیے. مطلب یہ اسپیکر کدھر ہے یا صادق جو اپنے آپ کو اسپیکر کسٹوڈین کہتا ہے اس پارلیمنٹ کا، اور پھر کہا جاتا ہے پارلیمنٹ بالادست ہے. یہ کیسی بالادستی ہے کہ کوئی باہر سے آ کے تالا مار کے چلا جائے اور وہ اندر سے وہ آپ نعرے مارتے رہے؟ یہ کون سی پارلیمنٹ اور کون سی بالادستی ہے اس پارلیمنٹ کی؟ بہرحال آپ دیکھتے ہیں فی الحال دھرنے پہ بیٹھے ہیں اپوزیشن اراکین، اور دیکھیں کب تک نظر تو نہیں آ رہا کہاں بیٹھے وہ ہیں، تو کیا تو یہی رہے کہ دھرنا جاری رہے گا. وہ کیا کے اندر چلے گئے، وہ کیا کے اندر چلے گئے، پر جہاں بھی ہے وہ بیٹھے ہوئے. ان میں سے بہت سارے لیٹ بھی گئے ہوں گے، مگر یہ ہے کہ فی الحال وہ بیٹھے ہوئے ہیں. پر اینی وے جی، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے آپ کو بتا دیا آج کا احتجاج جو ہے اپوزیشن والوں کا وہ میرے خیال میں تو ہو ہی نہیں سکا. اور اگر یہ کہا جائے کہ ناکام ہو گیا تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. مگر حقیقت یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کو دھوکہ دینے والوں میں اس پارلیمنٹ کا ایک پڑوسی سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہے، جس کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج تک کل جاری ہونے والا حکم نامہ تحریری طور پہ جاری نہیں کیا. اور اس وجہ سے بھی ایک کنفیوژن پیدا ہوئی ہے اور حکومت کو موقع مل گیا ہے یہ کہنے کا کہ جی ہمارے پاس حکم نامہ ہے نہیں، احتجاج کس بات کا کر رہے ہیں، حکم نامہ آ جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. ثاقب بشیر، عادل سرفراز اور مطیع اللہ جان MJ TV کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.